السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صباح الخیر، صباح النور، امید بخیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلام یعلو ولا یعلی۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک و آلہ و اصحابہ وسلم۔ کل دوپہر کے وقت ایک خبر دیکھنے پڑھنے کو ملی، وہ یہ کہ کملا نگر پالیکا سکھوا میں کچھ شر پسند خبیث النفس، بد ظاہر و بد باطن ایک گروپ نے مسلمانوں کی عبادت گاہ یعنی کہ مسجد پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ بھی کی اور اللہ عز و جل کی پاک کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کی، جلایا بھی۔ مجھے اس طرح کی تحریر پڑھ کر، ویڈیو دیکھ کر کافی تکلیف ہوئی، لیکن میں نے تکلیف کو یہ سمجھ کر دور کر لیا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہم ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے۔ دنیا جانتی ہے جو اندھے، بہرے، لنگڑے، لولہے نہیں جانتے، اسے پڑھنا چاہیے، دنیا کی ہسٹری کو جاننا چاہیے۔ قارون جیسا خبیث انسان دنیا میں آیا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ 40 گھر خزانے کی کنجی تھی۔ قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ، اس کے پاس اتنے خزانے تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی تھی کہ 40 گھر میں صرف کنجی رکھتا تھا۔ جب 40 گھر میں کنجی تھی تو خزانہ کتنا رہا ہوگا اس کے پاس۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا، خود مٹ گیا، نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ اس کی اولاد، اس کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اس دنیا سے اس کا سارا سسٹم ہی مٹا دیا۔ فرعون آیا، خدائی کا دعویٰ کیا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ مانو، میں تم لوگوں کا اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کے لیے اپنے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ فرعون کو، فرعونیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج اس کی ایک بھی اولاد، خاندان کا ایک بھی فرد پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹا دیا اس دنیا سے، اور آخرت میں تو مرنے کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے ہی، جہنم کا۔ شداد جیسا انسان آیا، اسلام سے ٹکرایا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی
इस सफ़े हस्ती से निस्तो नाबूद कर दिया, मिटा दिया। नमरूद जैसा इंसान आया, अल्लाह ताला ने एक छोटा सा जानवर मच्छर से दुनिया से उसको मिटा दिया। कितना जुल्म किया उसने कि इस्लाम के एक पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया और कहता था कि मैं रब हूं, मैं मारता भी हूं, जिलाता भी हूं। उसने भी रब होने का दावा किया, अल्लाह होने का दावा किया कि मैं अल्लाह हूं, मुझे अल्लाह मानो। अल्लाह ताला ने एक छोटा सा जानवर से उसे इस सफ़े हस्ती से निस्तो नाबूद कर दिया। एक से एक जालिम जाबिर बादशाह इस दुनिया में आए, जिसने भी इस्लाम से टकराने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया ही से ऐसे निस्तो नाबूद किया कि आज उन तमाम बादशाहों के खानदान का एक भी फर्द, एक भी शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं। यजीद सहाबी का बेटा था, कातिबे वही खालुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का बेटा था। एक नेक आदमी, अल्लाह के नबी के एक सहाबी साथी जो कातिबे वही थे, कुरान लिखा करते थे, उनका बेटा था। उसने भी बदमाशी की, सरकशी की। अल्लाह ताला ने उसे भी इस दुनिया से ऐसे निस्तो नाबूद कर दिया कि आज तक उनके खानदान का एक भी आदमी दुनिया में मौजूद नहीं है। हाँ, एक बात हम मुसलमानों को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह बकरा पारा 2, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम, जरूर हम तुम लोगों को आजमाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है, जरूर हम लोगों से, अल्लाह ताला कह रहा है ईमान वालों से कि हम तुम लोगों को आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ, किसी चीज का डर दिलाकर, वल जू, और भूख देकर, व नक़सिम मिनल अमवाल, और माल को कम करके, वल अनफुसी व समरात, और जान की कमी से, फलों की कमी से हम तुम्हें आजमाएंगे। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, वह बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीन, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप खुशखबरी दे दीजिए, बशारत दे दीजिए उन सब्र करने वालों को, इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन लोगों के पास मुसीबत आई, मुसीबत पहुंची, तो उन लोगों ने कहा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उन लोगों ने कहा कि हम अल्लाह ही के हैं, हमारी औलाद, हमारी जान, हमारा माल, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ अल्लाह ही के हैं। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हमारा सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम लोगों को अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम पर वक्ती तौर पर थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीने या थोड़े सालों के लिए
اگر مصیبت آتی ہے تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہم آزمائے جا رہے ہیں. کامیابی ہمارے ہی لیے ہے. مرنے کے بعد کامیاب ہم ہی ہوں گے. اگر اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے وقتوں کے لیے ہم پر مصیبت آتی ہے، آنے دیں. ہمیں برداشت کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جن لوگوں کے پاس مصیبتیں آئی لیکن ان لوگوں نے صبر کیا اور کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے. کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی. آخرت میں اچھائی کی، بھلائی کی، جنت کے نعمتوں کی خوشخبری دے دیجئے. کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس مصیبتیں آئی لیکن انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا. اب یہاں ایک نقطہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو جتنی طاقت دیا ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم دفاع کریں. ہماری مسجد پر حملہ ہو، ہمارے مدرسہ پر حملہ ہو، ہماری کتاب قرآن پر حملہ ہو، احادیث پر حملہ ہو، ہمارے دین کی جو نشانیاں ہیں اس پر حملہ ہو، مقدس مقامات پر حملے ہو، تو جتنی طاقت ہمارے پاس ہے اتنا دفاع کرنا ہم پر ضروری ہے. اگر طاقت ہمارے پاس ہے تو دفاع کرنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم مجرم ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں. کہ اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، دولت دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، علم دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم دفاع نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں اللہ کے، اور بہت بڑے مجرم ہیں. لہٰذا جتنی طاقت اور جس چیز کی طاقت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے جائز طریقے سے. اور اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کسی چیز کی دفاع کرنے کا، روکنے کا، تو ہمیں صبر کرنا ہے. گھبرانا نہیں ہے. ہم نے گھبرانا نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ قرآن میں فرما دیا، اللہ کے نبی جو کچھ حدیث میں کہہ گئے، وہی حق ہے. ہم نے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے ایمان ہی پر قائم رہنا ہے. مصیبت، آزمائش تو ایمان والوں ہی کے لیے ہے. بے ایمانوں کے لیے کون سی مصیبت، کون سی آزمائش؟ آپ دیکھتے ہوں گے، گاؤں گھر میں دیکھ لیجئے، جو دارو پیتا ہے، شراب پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، رنڈی بازی کرتا ہے، دندناتا پھرتا ہے اس دنیا میں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کی موت مشکل سے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو نیکی کی، آپ نے جو نیکی کیا، ہم نے جو نیکی کیا وہ بیکار ہو گئی. نہیں، دنیا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. الدنیا سجن المومن، حدیث پاک ہے، والجنت للکافرین. یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ میں، جیل میں تو قیدی جیلر ہی کے حساب سے رہتا ہے نا، کہ اپنی مرضی سے کوئی رہتا ہے. لہذا ہم اس دنیا میں قید خانہ میں ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اس کے لیے یہی دنیا جنت ہے. اور یہ دنیا صرف چند گھڑی کے لیے ہے، منٹ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کی، ہماری یا کسی کی موت ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہے، یا ایک منٹ میں آ جاتی ہے، یا ایک گھنٹے میں آ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں. یہ دنیا تھوڑی ہی دیر کی ہے. لہذا ہم نے دنیا کے لیے نہیں جینا ہے. موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، موت آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اسلام کے بہت بڑے جرنیل حضرت خالد ابن ولید رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خواہش تھی کہ میں میدان جنگ میں شہید کیا جاؤں، لیکن نہیں، ان کی موت بستر پر ہوئی. جنہوں نے ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہارا نہیں، بلکہ جس جنگ میں بھی وہ گئے اسلام کا پرچم بلند کیا. ان کی خواہش تھی کہ میں میدان جنگ میں شہید کیا جاؤں، لیکن نہیں، ان کی موت بچھونا پر ہوئی. لہذا، اور قرآن پاک کی آیت بھی آپ علماء سے سنے ہوں گے،
کہ جب موت آئے گی تو نہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ بعد آئے گی. اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اسی وقت آئے گی، چاہے آپ جہاں بھی بھاگیں، جیسے بھی بچے. لیکن نہیں، جب موت آپ کی ہماری لکھی ہوگی اسی وقت آئے گی. ہم ڈرتے ہیں، احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمی ہے، ہمارے ایمان کی کمی ہے، آپ کے ایمان کی کمی ہے. موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور موت آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا وہ بھی مر گیا. ڈاکٹر کا بیٹا بھی مرتا ہے، بیٹی بھی مرتی ہے، بیوی بھی مرتی ہے، ڈاکٹر خود بھی مر جاتا ہے. موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالی ہے. ڈاکٹر ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہی ہے. موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، موت آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. ہم پہ ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، چہرے پر داڑھی شریف رکھیں. ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے حجاب میں رہیں، شریعت کے حد میں رہیں. ہم بھی شریعت کے حد میں رہیں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی شریعت کے حد میں رکھیں. اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کامیابی ہمارے ہی لیے ہے. بس اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے مصیبتیں آئیں گی، آزمائش آئیں گی. ہم نے گھبرانا نہیں ہے. آزمائش اور مصیبتیں تو ایمان والوں ہی کے لیے ہیں. اور جانتے ہیں نا، امتحان میں جو جتنی محنت کرتا ہے رزلٹ ان کا اتنا ہی اچھا آتا ہے. ہم اس دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق جتنا زیادہ عمل کریں گے، ہم پر کوئی مصیبتیں آئے گی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے صبر کریں گے اور شریعت کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہی رہیں گے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہی رہیں گے، تو مرنے کے بعد آخرت کی کامیابی ہمارے ہی لیے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آخر آیت میں پیش کر دوں، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. اللہ فرماتا ہے غمگین نہ ہو، ٹینشن نہ لو، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے، سر بلند تم ہی رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہو گے، اگر تم ایمان والے رہو گے تو کامیابی تمہارے ہی لیے ہیں. تم غمگین نہ ہو، ٹینشن نہ لو. اللہ تعالی ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.